अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, आज अपने वीलॉग का आगाज़ अच्छी खबर से कर लेते हैं। और रशिया से 1 लाख मेट्रिक टन एलपीजी पाकिस्तान पहुंच गई है और रशिया ने जो वहां का सफारत खाना है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि रशिया से 1 लाख मेट्रिक टन एलपीजी, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, वो ईरान के रास्ते जो उनका सरक्स इकनॉमिक जोन है वहाँ से पाकिस्तान पहुँची है। और पाकिस्तानी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। और जो दूसरी खेप है उसके लिए भी पाकिस्तानी हुकाम और रशियन हुकाम जो हैं उनके दरमियान बातचीत जारी है। और एक और अहम खबर जो पंजाब से है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है उसे ख़त्म कर दिया गया है। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी सिफारिशात जो हैं वो पेश की थी पंजाब हुकूमत को। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, अगर उसे ख़त्म करना है या उसे बरकरार रखना है तो वो सियासी हुकूमतें ही उसका फ़ैसला कर सकती हैं। तो इसी वजह से जो पंजाब हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, तो उसने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और 3 महीने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और जो कहा गया है उन्होंने अपने फ़ैसले में वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है और सिर्फ सफ़ेद हाथी है और इससे बहुत ज़्यादा ख़र्चा होगा और पूरे पाकिस्तान में ये नाफिजुल अमल नहीं हो सकता, क्योंकि 14 घंटे मुतवातिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जहाँ पर अक्सर जो है देहात में लोड शेडिंग होती है। और ये जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में सामने लाया गया था। और जो फवाद चौधरी साहब हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर थे उस वक्त, तो उन्होंने ये वाला जो प्लान है ये पेश किया था। उसके बाद जो शिबली फराज थे उन्होंने इसको आगे चलाया था। लेकिन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, अभी फ़िलहाल तो इसको जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए पंजाब हुकूमत ने ख़त्म किया है और इसके बाद फिर जो केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट है उसकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी मज़ीद 3 महीने के लिए। और इसके अलावा एक और अहम खबर जो है वो है खावर मानेका साहब के हवाले से। और उन्हें कल ओकाड़ा की जो मकामी अदालत है उसमें पेश किया गया और सीनियर सिविल जज के सामने उनके हवाले से केस रखा गया। और खाबर मानेका साहब के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने जो सरकारी रकबा था और जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी उसके ऊपर 26 दुकानें बनाई, दरबार बनाया अपना, और जो 26 दुकानें हैं जो कमर्शियल एरिया बनाया, और उसमें 2 करोड़ 60 लाख रुपए वो पहले ही ले चुके हैं। और ये जो सबूत हैं ये भी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसने अदालत में रखे हैं। और खाबर मानेका साहब के हवाले से बुशरा बीबी जो हैं इमरान खान साहब की अहलिया, उन्होंने एक बयान दिया था कि खाबर मानेका साहब जो हैं वो बहुत नेक इंसान है। लेकिन ये सब कुछ अगर दुरुस्त है तो बहुत अफसोस की बात है कि सरकारी रकबे के ऊपर जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी उस पे शादी हॉल बना दिया, 26 दुकानें बना दी, अपना दरबार बना दिया। तो ये जो खाबर मानेका साहब हैं ये अपना जो तारुफ करवाते थे माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो ये अपना तारुफ बुशरा बीबी के साबका शौहर की हैसियत से करवाते थे कि मैं बुशरा बीबी का साबका शौहर हूँ। और जो खाबर मानेका साहब हैं उनके हवाले से जो सीनियर सिविल जज हैं ओकाड़ा के, उन्होंने खाबर मानेका साहब का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो फ़रा खान के हवाले से भी आपको कोई ना कोई ख़बर सुनने को मिल सकती है। और कहा जाता है, ख़बर ये है कि जो रियासती इदारों के जो करता धरता हैं उनके दुबई में इस टाइम फ़रा खान मुकीम है और उनसे जो शख्सियात हैं आला वो राब्ते में हैं। और उन्हें कहा जा रहा है फ़रा खान साहिबा को कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं,
کیونکہ فرح خان صاحبہ سے پہلے جب رابطہ کیا گیا تھا، پہلے انہوں نے حامی نہیں بھری تھی، کبھی وہ اٹلی چلی جاتی تھیں، کبھی اسپین چلی جاتی تھیں، اسی طرح وہ اپنی گرفتاری کے ڈر سے بچنے کے لیے وہ مختلف جو کنٹریز ہیں وہاں پر وہ روپوش ہوتی رہی ہیں، ٹریول کرتی رہی ہیں، لیکن ان سے رابطہ رہا ہے پاکستانی حکام کا. اور انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ عمران خان صاحب جب تک گرفتار نہیں ہوتے یا بشرا بی بی گرفتار نہیں ہوتی تو تب تک وہ پاکستان نہیں آئیں گی. حامی انہوں نے ضرور بھری، یہ خبر ہے کہ وہ گواہی دیں گی عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، لیکن تب جب عمران خان صاحب و بشرا بی بی گرفتار ہوں گے. تو اب گرفتار عمران خان صاحب تو ہو گئے ہیں، خاور مانیکا صاحب بھی ہو گئے ہیں، اور بشرا بی بی کا بھی جب ضرورت ہوگی تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا اگر وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی گواہی نہیں دیتی. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو فرح خان ہے ان کا کردار جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے. بیانات تو وہ خاص جو بہت سارے وہ اہم ہی دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن والے دن بیلٹ پیپر پر اگر پی ٹی آئی کا نام نہیں بھی ہوگا تو بھی الیکشن صاف و شفاف ہی کہلائے جائیں گے. اور 8 گھنٹے کے بیچ میں اگر الیکشن کے دوران، پولنگ کے دوران احتجاج ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا اور آزادانہ حصہ لینے دیا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے لیں گے اگر حصہ بھی تو آزادانہ ہی لیں گے، لیکن ان کی کشتی توڑ چڑھتی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ بھنور میں ہی پھنسی ہوئی دکھائی دے گی. اور عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک دن پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور جو وہاں کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اور عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ہی یہ درخواست دائر کی تھی جب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی، اور جب عمران خان صاحب کو اٹک جیل شفٹ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. تو اس کا فیصلہ ابھی ایک دن پہلے آیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسی طرح معاملات لٹکے رہیں گے اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جائے گا. اور ریاست نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے پلاننگ کی ہوئی ہے اسی کے مطابق سب کچھ چلے گا، اور گیم جو ہے وہ سیٹ ہے. تو عمران خان صاحب کو ایک دن پہلے جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر کیس میں جو انڈر ٹرائل قیدی ہیں، تو جو ان کا کیس ہے سائفر کے حوالے سے، اور جو ایف آئی اے ہے اس نے جو کیس کیا ہے وہ اسلام آباد میں ہی عمران خان صاحب کے حوالے سے رجسٹرڈ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب پہلے ہی اڈیالہ جیل میں ہیں. تو اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو ایک دن پہلے جب فیصلہ آیا تھا تب تو انہیں شفٹ نہیں کیا گیا، اور کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹک جیل انتظامیہ کو نہیں ملا. لیکن کل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رات میں بختر بند گاڑی میں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو بی کلاس دی گئی ہے، بہتر سہولیات دی گئی ہیں. پنڈی اڈیالہ جیل ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ان سے جب میں ملنے گیا تھا تو ان کو بھی بہتر سہولیات ملی ہوئی تھیں جو میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں. تو اسی بیرک میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے. تو جہاں میں گیا تھا وہ تھی تو جیل ہی، لیکن بہتر صورتحال تھی، جیل لگتی نہیں تھی وہ. تو آگے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی سائفر کیس کی، اور ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور اٹک جیل میں کی، جہاں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ ہونے سے پہلے. تو وہاں عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں اب اٹک جیل سے باہر نہیں جانا چاہتا، اور اب مجھے یہیں رکھا جائے، میں یہیں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں. اب اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں کہ جو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو
جو ٹرائل کا ایشو ہے، جو ان کے خلاف ٹرائلز چلنے ہیں دیگر کیسز میں، تو وہاں عمران خان صاحب خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو سزائیں اب ہوں گی۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے ان کو کہا ہو کہ پنڈی جو ہے، اڈیالہ جیل جو ہے، وہ آپ کو راس نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے اس طرح کی بات ہو، جس طرح سے وہ حساب کتاب کہا جاتا ہے کہ لگاتی ہیں۔ لیکن جو کیس کی سماعت ہوئی ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، جو عدالت لگی اٹک جیل میں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو دوبارہ سے 10 دن کے لیے ان کو جوڈیشل کیا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 10 دن کے لیے جوڈیشل کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کا معاملہ ہے، وہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک جگہ پر رکھا جائے تاکہ ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کو بھی ایشو نہ ہو، اور کیس جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کو اسلام آباد میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے وہاں آنا پڑتا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے سماعت کے لیے انہیں اٹک جیل جانا پڑتا تھا۔ تو اب چونکہ ایف آئی اے نے جو چالان تھا وہ ابھی تک جمع نہیں کروایا، اور جمع اسی وجہ سے نہیں کروایا کہ شاید فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھنا ہے یا پھر اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے۔ تو اب فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب ایف آئی اے نے چالان بھی جمع کروا دینا ہے، اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے ان کو سختی سے تاکید کی ہے کہ آپ چالان جمع کروا دیں۔ اب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل جب آ گئے ہیں تو اکٹھے اب چالان جمع ہونے کے بعد ان دونوں کا اکٹھے ہی ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ 1 مہینے کے اندر اگر یہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے چند دنوں میں، تو پھر عمران خان صاحب کو یہی 30-35 دنوں میں سزا ہو جائے گی، اور وہ یقینی ہے سزا جو انہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ 3 سال ہو جائے یا 4 سال ہو جائے، لیکن سزا ان کو ہو جائے گی اس وقت تک جب تک ایک منتخب حکومت منتخب ہوتی ہے، اور جب تک اس کی مدت ختم نہیں ہوتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ فی الحال عمران خان صاحب 1 سال سے پہلے باہر آتے مجھے دکھائی نہیں دیتے، اور اس کے علاوہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، اور وہ کی ہے نئی پارٹی بنانے کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ پیش ہیں۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، جو تاجی کھوکھر مشہور تھے، بہت نام تھا ان کا کسی وجہ سے، زیادہ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، تو وہ ایک پارٹی بنا رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کو ان حالات میں پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اور نئی پارٹی کا میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سی شخصیات نے پارٹیز بنائی ہیں، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ رہے ہیں تب ہی وہ کوئی نہ کوئی سیٹ نکال پائے ہیں، ورنہ وہ اپنے بلبوتے پہ مجھے تو نہیں نظر آیا کہیں پہ کہ وہ کوئی سیٹ نکال پائے ہیں۔ اور اتنی انہوں نے سیاست کر لی نون لیگ کے ساتھ، تو پھر میرا خیال ہے چاہے اختلافات بھی تھے، مجھے ان کی باتوں سے کہیں نہ کہیں میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں، میں ان سے، لیکن یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے نئی پارٹی بنانے کا، وہ میرا خیال ہے کہ غلط ہے ان کا۔ تو انہیں پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے لاہور سے انہیں اپنی ہی جو ذاتی سیٹیں ہیں وہاں سے انہیں الیکٹ کروایا تھا جب وہ مری سے ہار گئے تھے، اسلام آباد سے ہار گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے کہ انہیں ایک دھاندلی کے تحت ہروایا گیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی جو نیب ہے اس نے کیس جو ہے وہ کھول دیا ہے، اور جو نیب کی عدالت ہے اس نے انہیں 10 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے، اور دوبارہ سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی کچھ نہیں ہوگا ابھی فی الحال اس کیس میں۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیب
ترامیم کا معاملہ ہے یہی ختم ہو جائے جو بندیال صاحب کا تھا. اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ آ جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی یہ چیزیں ختم ہوں گی جب بندیال صاحب کے فیصلے ریورس ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کا معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عامر فاروق صاحب نے اس پہ محفوظ فیصلہ جو تھا وہ سنا دیا ہے ایف آئی اے کی درخواست پر. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کیمرہ جو سماعت کا معاملہ تھا اس کو انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائفر کیس کا معاملہ ہے یہ ان کیمرہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے وہ دوبارہ سے عدالت میں ایک نئی درخواست دیں. لیکن جو ضمانت کا معاملہ تھا سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ضمانت نہیں ہوگی تو وہ ضمانت نہیں ہو سکی، اور معاملہ جو ہے وہ دوبارہ پینڈنگ ہو گیا ہے. اور جب دوبارہ سماعت ہوگی تو بھی عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت نہیں ہوگی، اور وہ سماعت دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 اکتوبر کو ہوگی. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.